बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 25 दिसंबर और बुध का दिन है। एक बहुत तशवीशनाक ख़बर सामने आई कि इमरान रियाज ख़ान जो हैं उनकी सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन है, तशवीशनाक है। और इस हवाले से कुछ लोगों ने ख़बरें जो हैं वो जारी की, ट्विटर के ऊपर वीलॉग्स भी किए और उसमें अल्फाज का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया कि इमरान रियाज ख़ान मुल्क से फ़रार। अब ये जो फ़रार का लफ्ज़ है ये एक इंतहाई मायूब किस्म का लफ्ज़ है, बड़ा नेगेटिव इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा कि अरशद शरीफ जब इस मुल्क से गए थे तो उनके हवाले से मतुल्लाह जान साहब का जो एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, ख़बर जहाँ पे वो लगाते हैं, उस पर फ़रार का लफ्ज़ लिखा था। बाद अज़ां अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, जिस दर्दनाक तरीके से उनके साथ एक अमल हुआ कि उसके बाद उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए, तो मतुल्लाह जान साहब भी इस पर अफसोस करते हैं आज तक। और बहुत सारे लोग उनको आज भी सवाल करते हैं कि आपने ये जो लफ्ज़ लिखा था ये बड़ा ही तकलीफ दे और बड़ा परेशान कुन था। अब इमरान रियाज के बारे में यही अल्फाज कुछ सहाफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे हैं तो सहाफ़ी, लेकिन अब उनकी हिमायत जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। दिन रात वो उनका बयानिया बनाते हैं और मुबैना तौर पर उनका जो इदारा है जो उन्होंने बनाया हुआ है और दिन भर जो वो ख़बरें करते हैं, तज्ज़िये करते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हक़ में होते हैं और ये इदारा उन्हीं की मदद से खड़ा किया गया है और अजीब व गरीब सी वो कहानियाँ बनाते हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो की जिसका टाइटल जो है वो आप इसके थंबनेल पे देख चुके होंगे कि इमरान रियाज पाकिस्तान से फ़रार। और उसके बाद इसके अंदर उन्होंने जो भी कहानी लंबी चौड़ी सुनाई, अहमद नूरानी साहब ने इस वीलॉग को ट्वीट किया था अपने, उनका जो यूट्यूब चैनल है हक़ाइक़, उसके ऊपर भी इसको शेयर किया था और गालिबन जो दूसरा उनका चैनल है उस पर भी शेयर किया था, जिस पर हमारे दोस्त रज़ी ताहिर ने उनसे सवाल किया कि अहमद भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो अल्फाज लिखे गए हैं आप इसको क्या इंडोर्स कर रहे हैं, आपने इसको शेयर किया है। और दूसरी बात ये जो फ़रार का लफ्ज़ है ये किस कदर मायूब और नेगेटिव लफ्ज़ है। अरशद शरीफ की दफ़ा भी ये हुआ था और उसके बाद बहुत से लोग इस पर पछताते हैं कि क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो अहमद नूरानी ने कहा कि जी वसीम अब्बासी साहब बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कोई ख़बर दी है तो दुरुस्त दी होगी, जिस पर हमारे दोस्तों ने एतराज़ किया कि ऐसी खबर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो फ़रार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर फ़रार कह लें या चले गए, या जो खबर दी कल शाम को ये लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिए, उमर चीमा ने भी इस पर खबर की, तो इसके पीछे घिनौने मकसद क्या है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इमरान भाई के हवाले से जो इतलात हैं उसके बारे में जो मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। गुज़श्ता रोज़ कल मैं शाम के करीब जब मैंने वो ट्वीट देखे लोगों के कि इमरान रियाज मुल्क से चले गए, कुछ लोगों का मैसेज भी आया इमरान रियाज खान मुल्क से चले गए हैं, तो मुझे भी थोड़ी तशवीश लाक हुई कि अचानक ऐसे कैसे हो गया कि वो चले गए। वो इससे पहले मुल्क के अंदर ही हैं, उससे पहले भी मुल्क के अंदर थे, लेकिन किसी ऐसी जगह पे थे जहाँ पे वो जो बदख़्वाह हैं उनके, जो उनका बुरा चाहते हैं, उनसे बचते हुए फिर रहे थे पाकिस्तान के अंदर ही, शुमाली इलाका जात की साइड के इलाकों में। और वहाँ वो अपनी जगह भी बदलते रहते थे क्योंकि कुछ लोग उनके पीछे हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि कौन लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते। उनको पहली दफ़ा जब गिरफ़्तार किया गया था इमरान खान की हुकूमत के गिराए जाने के बाद, जिस तरह उन पर दर्जनों मुकदमात हुए, एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरी जेल, इस तरह उनको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की गई। बाद अज़ां वो कई महीनों के बाद वो रिहा हुए, बड़ा उनको तकलीफ़ और पहुँचा के तोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद 9 मई जब हुआ 2023 में, तो 10 मई को इमरान रियाज खान को सियालकोट से अगवा, एक तरह से अगवा ही कह सकते हैं ना, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद अज़ां जनाब कहा गया कि जी वो तो हम उसको जेल ले गए थे, वहाँ से पता नहीं वो किधर चला गया। तो उसके बाद 150 के करीब दिन इमरान रियाज खान का कुछ पता नहीं था वो कहाँ पे है, वो किन जालिमों के पास थे, किन की तहवील में थे, उनको अगवा रखा गया। और जब वो बाजियाब होकर वापस आए तो उनकी जो हालत थी वो इस कदर तकलीफ़ दे थी, तशवीशनाक थी कि जो भी शख्स उनसे मिलता था वो वहाँ पे रो पड़ता था। उनका 30 से 35 किलो वज़न कम हो चुका था, उनसे बोला नहीं जाता था, इस कदर ट्रामाटाइज कर दिया गया था उनको। और कहा यह जाता है कि उनको शायद कुछ ऐसी डोजेज़ भी दी गई, कोई अदवियात दी गई जिस वजह से उनकी ये हालत हुई और बड़ा अरसा लगा उनको अपने आप को रिकवर करने में, उनकी ज़ुबान में लुकनत आ गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी वेल पावर और अल्लाह का करम जो था उस वजह से वो ठीक हुए, दोबारा से उन्होंने वीलॉग शुरू कर दिए। लेकिन फिर 2024 में जब वो हज पे जाने लगे थे उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एक जाली किस्म के मुकदमात में उनको डाला गया, और जिससे पता चल गया कि ये जो रजीम है इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, वो जिस तरह अरशद शरीफ का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था, इसी तरह इमरान रियाज खान जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं अपनी ज़ुबान से, क्योंकि वो जो चीज़ कहते हैं, जो वो बताते हैं, जो तनकीद करते हैं, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। इस वक्त जो भी टोला इस वक्त मुल्क में मुसल्लत है, जो मुल्क के फ़ैसले कर रहा है और जो बोलने वाले जो लोग हैं उनको खामोश करवाना चाहता है। अब उसके बाद मामलात ऐसे थे कि इमरान रियाज खान को उनके दोस्तों ने ये तलकीन की या उनको समझाया कि आप ऐसी जगह पे हो जाएं, यहाँ से आगे पीछे हो जाएं, रूपोश हो जाएं, ताकि जो लोग आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं
تو آپ ان سے بچ سکیں. باقی ظاہر ہے اللہ پاک کی جو ذات ہے صرف وہی حفاظت کر سکتی ہے. عمران ریاض کو بھی یہ انفارمیشن تھی، انہوں نے پھر فیصلہ کیا. تو تقریباً گزشتہ 6 ماہ سے وہ گھر سے در بدر ہے. ان کی فیملی تو خیر پاکستان میں نہیں ہے، بڑی مشکل اپنی فیملی کو انہوں نے یہاں سے ری لوکیٹ کیا کسی دوسرے ملک کے اندر، کیونکہ ان کی فیملی کو بھی بڑی تکلیف پہنچائی گئی تھی. ان کے گھر میں جس طرح ریڈ ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹراماٹائز ہوتے تھے. ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے بہت بھگتا ہے، بہت برداشت کیا ہے. ان کے والد جو ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا، ان پہ بھی مقدمات بنا دیے گئے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیملی کو استعمال کر کے بھی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ خاموش ہو جائے، یا وہ چیز بولے جو کہی جاتی ہے، یا پھر بالکل چپ کر جائے. لیکن عمران ریاض پیچھے نہیں ہٹے. اور میرے بھی کچھ جاننے والے دوست ایسے ہیں، تحریک انصاف سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کانسپیریسی تھیریز کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے مارکیٹ میں یہ خبر پھیلائی کہ عمران ریاض کے ساتھ یہ ظلم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کو ہیرو بنایا جا سکے اور عمران خان کو ریپلیس کیا جا سکے. ٹھیک ہے، پاکستان میں لوگ اس وقت پریشان ہیں، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے پریشان ہیں، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے پیچھے جو ہے کنسپیریسی ڈھونڈ لیں، اور اس کے بعد آپ جس قدر ظلم ہوا اس شخص کے اوپر، اور آپ نون لیگ کی طرح جیسے وہ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، یعنی جتنے ان پہ ظلم ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سہولت کاری کے لیے ہو رہے ہیں تاکہ وہ مقبول ہو سکیں. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں میرے دوست بھی ہیں، کچھ جاننے والے بھی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے. جب کل میں نے اس پہ ٹویٹ کیا عمران ریاض کے حوالے سے، انہوں نے آ کے بھی کہا کہ جی جب کوئی ملک میں اور مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، عمران خان کے حالات ایسے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، عمران ریاض کی خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 1 دن کے لیے بھی اگر آپ کی توجہ تھوڑی سی ہٹ گئی ہے تو اس سے کون سا طوفان آ گیا، کون سا نقصان ہو گیا آپ کا؟ 3.5 سال سے عمران خان کے بارے میں دنیا بات کر رہی ہے، سارا کچھ انہیں سے جڑا ہوا ہے. تو عمران ریاض خان کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس بارے میں کیا ہم خبر بھی نہ دیں، بات بھی نہ کریں، تاکہ آپ اس پہ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی عمران ریاض کی وجہ سے جو ہے وہ حالات بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان کو ایک مقبول بنا کے عمران خان کا مد مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان کے مقابلے میں کوئی بھی دوسرا شخص نہیں آ سکتا، وہ کوئی بھی ہو. عمران ریاض خان تو خود عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی عمران ریاض خان جو ہے وہ سیاسی ایمبیشنز رکھتے ہیں، سیاست میں آنا چاہتے تھے، اور یہ ایک سابق شخصیت ہے جو پاکستان سے باہر ہوتی ہیں. میرا احترام کا تعلق ہے ان کے ساتھ، ایک بڑا عرصہ تعلق رہا ان کے ساتھ، اب وہ پاکستان میں نہیں ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو میرا، میں ان سے اختلاف اس طرح سے نہ کروں، کیونکہ یہ بھی ڈر لگتا ہے نا کہ وہ اور ان کی اہلیہ غصہ بھی کر جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کل سے یہ جناب مارکیٹ میں چیز پھیلا دی کہ جی پہلے ان کو پنجاب میں لانچ کرنے کی کوشش تھی تاکہ عمران خان کے مقابل ان کو ہیرو بنایا جا سکے. تو ناکامی کے بعد جناب اب ایک نیا بیانیہ شروع کر دیا گیا، اور وہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں اور ان کو بھگا دیا گیا یہاں سے تاکہ وہ باہر جا کے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر سکیں یا ان کے اندر پاپولیرٹی بنا سکیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کی باتیں آپ کیسے کر لیتے ہیں، کس طرح یہ چیزیں نکال دیتے ہیں. اگر جاوید لطیف کی باتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو مقبول بنانے کے لیے، سہولت کاری کے لیے یہ تمام اس پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تو مطلب خدا کا خوف کریں کہ اس قدر جو ظلم عمران ریاض پہ کیے گئے تو وہ مقبول بننے کے لیے کیے گئے، یا وہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کروایا کہ مجھے پہ ظلم کرو، میرے ساتھ یہ تکلیف پہنچاؤ، میری فیملی کو تکلیف پہنچاؤ، میرا مالی نقصان کرو، جانی نقصان کرو تاکہ میں مشہور ہو جاؤں اور عمران خان کے مقابل مجھے لانچ کیا جا سکے. وہ حد ہوتی ہے. خدا کا خوف کیا کریں، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا، اب عمران ریاض کے حوالے سے جو خبر ہیں، اطلاعات ہیں، میں نے کل ٹویٹ کی تھی اس کے اوپر کہ جی جعلی خبریں ہیں، یہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ ملک سے چلے گئے ہیں. ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اس خبر کے پیچھے بہت گمبھیر مقاصد ہیں، بڑے گھنونے مقاصد ہیں. اور یہ عمران ریاض کے قریبی ذرائع سے میری جب گفتگو ہوئی تو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس خبر کا جو مقصد ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ عمران ریاض کو جس طرح ہنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے ارشد شریف کو ہنٹ کیا گیا کینیا تک، تو عمران ریاض کو اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچا دیا جاتا ہے تو بعد میں کہا جائے گا کہ وہ تو ملک سے چلا گیا تھا. یہ دیکھیں جی فلاں صحافی نے خبر دی، فلاں نے خبر دی، یہ پی ٹی آئی والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض ملک سے چلے گئے ہیں، تو وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو وہ پاکستان کے اندر نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتا کس نے کیا ہے. تو یہ سارا مقصد ہے اس کے پیچھے. تو یہ جعلی بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے کہ عمران ریاض ملک سے فرار ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے یہ گھنونا مقصد ہے، یہ جھوٹی خبر ہے. عمران ریاض اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں، میں نے اس کی تصدیق کی ہے، ان کے انتہائی قریبی ذرائع سے گفتگو ہوئی ہے، ان سے بات چیت کی ہے کل شام ہی، اور اس کے بعد احمد نورانی صاحب نے اس کے اوپر تفصیلی ویلاگ کیا، آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے لیے پچھلا ہفتہ 1.5 ہفتہ انتہائی تکلیف دہ تھا. ان کی زندگی پر حملے کی کوشش ہوئی، ان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی ذات اوپر ہے، اس نے ان کو بچا لیا اور وہ کچھ ہی دیر وہاں پہلے سے نکل گئے. اور جو منصوبہ تھا وہ انتہائی گھنونا تھا. اس کے حوالے سے احمد نورانی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، شاہد اسلم صاحب امریکہ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ ویلاگ کیا اور تفصیلات سامنے رکھی ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا گھنونا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس وقت الحمدللہ وہ محفوظ ہیں. وہ پچھلے 3 دن جب ان کا رابطہ منقطع ہوا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے اوپر جب نقصان پہنچانے کے لیے حملہ کیا گیا یا کوشش ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ری لوکیٹ کیا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے وہ آگے پیچھے ہوئے، جگہ بدلتے رہے. آپ ان کے ویلاگ دیکھ سکتے ہیں نا، آپ اس کے پیچھے جو آپ کو منظر آتا ہے، بیک گراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں،
اس پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تقریباً ہر ویلاگ میں بدل رہا ہے، تو وہ بار بار ان کو اپنی لوکیشن بدلنا پڑ رہی ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، تو اس وجہ سے ان کی لوکیشن بھی بدل رہی ہے، اسی وجہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ جو سروائیول کا ٹائم تھا، وہ جو 3 دن غائب رہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے شمالی علاقہ جات میں، جب ان کو پکڑنے کی کوشش ہوئی یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی، اس دوران اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو کچھ نقصان بھی پہنچا، ان کی ٹانگوں میں کچھ زخم ہیں، کوئی تکلیف میں ہیں وہ، لیکن اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں زمین پہ جو شہری ہیں اس ملک کے، ان کی ایک مدد ہے، ان کے ساتھ سپورٹ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بالکل اکیلے ہیں، وہ خود اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا سب کام خود کرتے ہیں، کھانا پکانا سب کچھ خود ہی ہے، وہ خود ہی بچتے پھر رہے ہیں، کسی کو ایگزیکٹ جگہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، اور ویسے بھی پتہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، کمپرومائز ہو جاتی ہیں چیزیں، اور اس کے بعد نقصان ہو جاتا ہے انسان کا۔ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں، شاید کہیں مطلب ہوتا ہے نا سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے کسی قریبی نے اطلاعات دے دی ہوں، سرویلنس بھی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیا سچویشن ہے، تو اس لیے انہوں نے بہت اچھا کیا کہ کسی کو نہیں بتایا کہ وہ اب کہاں پہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی تھے، ان کو تھا کہ شاید یہاں پہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں کی پولیس اس طرح سے سپورٹ فراہم نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو عمران ریاض خان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ کافی عرصہ وہاں پہ رہے، کوشش کرتے رہے بچنے کی، لیکن وہاں پہ بھی وہ جو بدخواہ لوگ ہیں جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بار بار ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کے لوکیشنز ڈھونڈ لیتے تھے، ان کو بہت دفعہ اپنے آپ کو ری لوکیٹ کرنا پڑا۔ اب پھر ان کے ساتھ بہت برا ہوا اور بڑے مشکل حالات میں وہ رہ رہے ہیں، لیکن فی الوقت الحمدللہ کہ وہ محفوظ ہیں، اور اللہ سے میری تو یہی دعا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ بنے کہ وہ اس ملک سے چلے جائیں اور کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ انسانیت کی قدر ہے، جہاں پہ انسانی جان کی قدر ہے، اور جہاں پہ حفاظت ہوتی ہے، جہاں پہ ان بدخواہوں کا کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، ان کی پہنچ نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ پہنچ جائیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، لیکن ابھی جو خبر پھیلائی جا رہی ہے اس کے گھٹیا اور گھنونے مقاصد کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیابی ملتی ہے ان بدخواہوں کو، اللہ نہ کرے، تو اس کے بعد بیانیہ یہ پھیلایا جائے گا کہ یہ دیکھیں جی خبریں آ گئی تھی، یہ تمام لوگوں نے کہہ دیا تھا، جیسے میں نے کل ٹویٹ کی بتایا، یہ ساری سچویشن بتائی، اس کے نیچے کچھ ٹاؤٹ قسم کے صحافی بھی آ گئے اور انہوں نے کہا اچھا اس ملک میں تھا تو اس کو کوئی جو ہے نا وہ جان کو خطرہ نہیں تھا، ملک سے بھاگتا گیا تو اس کو خطرہ ہو گیا، تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اور اس کے بعد مجھے کچھ فون بھی آئے، مجھے پوچھنے کی کوشش کی گئی، ڈگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں بتاؤ تمہاری بات ہوئی ہے کیا، کدھر ہیں وہ، کہاں پہ ہیں، کہاں تھے وہ، اس طرح کی معلومات مجھ سے لینے کی کوشش ہوتی رہی، تو میں نے بڑے طریقے سے خیر اس چیز کو ہینڈل کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنے ان کے ساتھ ظلم ہو چکے ہیں اللہ ان پہ اپنا خاص کرم کرے، وہ فی الحال محفوظ ہیں۔ تو یہ جو لوگ جو بھی کوئی یہ کہہ رہا ہے، مطلب ہر بندہ یہی سوال کر رہا ہے، بہت ساروں نے مجھ سے یہ سوال کیا کل سے آج تک، عمران ریاض ملک سے چلے گئے ہیں، تو میں سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹی خبر ہے اور اس کے پیچھے انتہائی گھٹیا اور گھنونے مقاصد ہیں۔ اگر وہ اس ملک سے چلے گئے تو انشاءاللہ وہ خود ہی بتا دیں گے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہیں، وہ یہاں سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں ان کی جان کے بہت سارے دشمن ہیں۔ ہماری تو دعا ہے کہ وہ اس ملک سے چلے جائیں، کیونکہ اس ملک میں رہتے ہوئے ان کی جان کو متواتر خطرات لاحق ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی پہنچ کس قدر ہوتی ہے، اس ملک کے مالک جو ہے یہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں، جو اس ملک میں لوگوں کا برا چاہتے ہیں، جو نقصان پہنچا رہے ہیں پچھلے 2.5-3 سال سے، خاص طور پہ جنہوں نے انسانیت کو روند کے رکھ دیا ہے، تو وہ لوگ ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، ان کی اپروچ جو ہے وہ بہت لمبی ہے، وہ بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو خبر کہا گیا کہ جی عمران ریاض عمان چلے گئے۔ اب عمان جو ہے وہ بالکل ساتھ ملک ہے، عرب ملک ہے، گوادر سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، گوادر کھڑے ہوں تو کہتے ہیں تو رات کو اس کی روشنیاں نظر آتی ہے بندرگاہ کی، اور یہ یو اے ای جس طرح ارشد شریف کے ساتھ وہاں پہ ہوا، آفتاب اقبال کو جس طرح وہاں پہ تقریباً 18 گھنٹے سے زیادہ اپنی تحویل میں رکھا گیا، پتہ نہیں کون تھے کہ انہوں نے رکھا تھا، تو ان ملکوں میں کسی قدر زندگی محفوظ نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے پاکستان کے لوگوں کا، یہاں کے وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا، تو یہاں تو انہوں بالکل نہیں جانا چاہیے اگر موقع بھی ملے۔ تو یہ جو خبر جان بوجھ کے پھیلائی گئی عمان کے حوالے سے، اس کا بھی اس کے پیچھے یہی مقصد ہے۔ اب تک کی یہ صورتحال تھی، انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔